बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, हुकूमत ने 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्विस अनासिर को हर सूरत गिरफ्तार करने का ऐलान किया है। इस हवाले से तहकीकात का सिलसिला भी जारी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। बताया कि हमलों की मनसूबाबंदी पहले से की गई थी। अब से कुछ देर पहले वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी मरियम औरंगज़ेब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने तहरीक इंसाफ को कहा कि जो कुछ आप लोगों ने 9 मई को किया होना तो ये चाहिए कि आपकी जमात को कलअदम करार दे देना चाहिए। और उन्होंने कहा कि ये जो तमाम मनसूबाबंदी हुई बड़ी ये मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी थी, एक इदारे को टारगेट किया गया। और उन्होंने बताया कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उन गिरफ्तार लोगों ने बताया है कि उन्हें तरबियत कहाँ से मिली है। साथ ही साथ उन्होंने पीडीएम से भी ये कहा है और रिक्वेस्ट की है कि आप अपना एहतजाज जो है वो रेड जोन से कहीं और मुंतकिल कर दें। लेकिन पीडीएम के जो सरबराह हैं मौलाना फजल रहमान, वो ये कह चुके हैं कि हम यहाँ से मुंतकिल नहीं होंगे क्योंकि हमने अवाम को कॉल दे रखी है। महसूस ये हो रहा है कि हुकूमत जो है अपने आप से ही बातें कर रही है। खुद ही हुकूमती एक फ़ैसला सामने आता है कि एहतजाज किया जाएगा और ख़ुद ही हुकूमत की जानिब से अपने आप को ये समझाया जाता है कि यह एहतजाज रेड जोन से बाहर कर लिया जाए। तो मुल्की मामलात इस वक्त जो चल रहे हैं, ये जो सारा मामला चल रहा है, 9 मई का जो तसलसल चल रहा है कि ये सारी गिरफ्तारियां होंगी, तहकीकात होंगी और जो किरदार इसमें मुलव्विस हैं उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। ये पेशरफ्त कहाँ तक पहुंची है, हुकूमत का मजीद क्या करने का इरादा है, प्रोग्राम में इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन जो तहरीक इंसाफ कह रही है वो कह रही है कि उनकी जमात का इन तमाम तर वाक़यात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना ही उनकी हिदायत पर इस किस्म का कोई वाक़या हुआ है। तो क्या ये मामला इतना ही सादा है, ये सवाल उठाएंगे। साद रसूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अदील वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हसन रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अपने पैनलिस्ट की तरफ जाने से पहले वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब अब से कुछ देर पहले क्या फरमा रहे थे? तो तहरीक इंसाफ की जमात को कलअदम करार देने की ख्वाहिश का इज़हार हुकूमत करती हुई दिखाई दे रही है। अदील वड़ाई साहब, ये जो तहरीक इंसाफ कह रही है कि उसका इस तमाम तर वाक़यात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, आपको ये मामला जो है इतना ही सादा नजर आता है? देखें, ये मामला इतना सादा नहीं है कि इससे जान छुड़ा ली जाए। ये जो कुछ हो गया है, ये वक्ती तौर पे तो लोगों ने जिस तरह से भी इस पे रद्द-ए-अमल दिया इमरान खान साहब की गिरफ्तारी पे, लेकिन ये ना तो इन लोगों की जान इतनी आसानी से छूटने वाली है और ना ही जो लोग इसके पीछे थे। अब आर्मी चीफ का कल का खिताब बहुत अहम था जो पेशावर कोर के अफसरान से उन्होंने किया। उसमें उन्होंने 4 किस्म के, यानी इस सारे मामले में जो लोग मुलव्विस हैं उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाने का जो इंदिया दिया है, वो बड़ी अहम बात है। आर्मी चीफ ये बात कर रहे हैं। आर्मी चीफ कह रहे हैं ये 9 मई का जो वाक़यात हुए हैं, इनके मनसूबा साजों, इनके सहूलतकारों और इसके अलावा इन पर उकसाने वालों, और फिर ये कहा गया कि ये करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। एक चीज़ रियासत तय कर चुकी है कि अगर कोई ये समझ रहा है कि ये मामला 9 मई को हुआ, उसके बाद मुज़म्मतें हुई, उसके बाद ये कहा गया कि जी इनको इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा, बात ख़त्म हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये फैसला रियासती सतह पे हो चुका है कि मुस्तकबिल में ऐसा कोई भी इक़दाम, एक तो फिजिकल सिक्योरिटी का मामला है, एक इदारों की और इन इदारों की जो इनकी जो एक तो फिजिकल सिक्योरिटी है, एक सैंक्टिटी है, इनकी इज्जत व तकरीम है, उस हवाले से अब मुकम्मल तौर पर अदम बर्दाश्त का रवैया होगा। इसमें कोई किसी किस्म को इसमें टॉलरेट नहीं किया जाएगा, ये तय हो चुका है। और इसमें बहुत से शवाहिद ऐसे मिले हैं जिसमें मनसूबा साजों तक भी कड़ियां मिल रही हैं, इसमें उकसाने वालों तक कड़ियां मिल रही हैं और इसमें रियासती सतह पर बड़े फैसले हो चुके हैं। तो इसमें बहुत कुछ, इसमें बड़ा मैसेज उन बड़े फैसलों में तहरीक इंसाफ की जमात को कलअदम करार देने का फैसला भी कर लिया गया है, जैसे कि राना सनाउल्लाह भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। देखें, जो सबूत है ना, जो सबूत सामने आ चुके हैं, अगरचे तहरीक इंसाफ हो या कोई ऐसी जमात हो, कोई जमात हो जो कि आइन के तहत मुल्क की इस्तेहकाम के खिलाफ काम कर रही है, कोई भी जमात, उसका एक तरीकाकार है। उसके लिए काबीना को, उसके लिए वफाकी काबीना को डिक्लेरेशन जारी करना, जानना मामला सुप्रीम कोर्ट में, वहां देने पड़ते हैं शवाहिद। ठीक है। लेकिन इजराइल ये बता रहे हैं
کہ جو انڈیویجولز کی انوالومنٹ تھی، ان کو اکسانے والے جو تھے، اس حوالے سے بہت سے شواہد سامنے آ چکے ہیں، اور اس حوالے سے یہ واضح پیغام جو ہے نا کل کی سپیچ کے ذریعے اس میں بہت کچھ کہہ دیا گیا. دیکھیں ایک تو حکومت کہتی ہے نا، حکومت کیا تو چلیں ایک سیاسی حریف ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ثبوت جو ہیں وہ کافی اکٹھے کر لیے ہیں، بالآخر آپ کو یہ معاملہ سپریم کورٹ جاتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے. حسن آپ کی جانب آتے ہیں، کیا آج جو ہے پیش رفت ہوئی ہے اس تمام صورتحال میں؟ ثبوتوں کے حوالے سے بھی بتائیے گا، کچھ اس حوالے سے بھی خبریں آپ کے پاس ہیں. اور یہ جو پھر نقصان ہوا ہے 9 مئی کے واقعے کا، اس نقصان کا کیا تخمینہ لگایا گیا؟ دیکھیں بنیادی طور پہ تشدد اور لا قانونیت کے حوالے سے جو راستہ اختیار کرتے ہیں وہ جتنے مرضی منہ زور ہوں، لیکن ریاست کے سامنے بے وقت نظر آتے ہیں. اور ریاست پھر جب اپنا راستہ لیتی ہے تو اس میں بھی بھرپور طریقے سے ایکشن بھی ہوتے ہیں. اب تک کی اگر دیکھا جائے تو صرف پنجاب میں اگر آپ صرف عسکری والی سائڈ نکال دیں تو باقی 6 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے. اگر وہ بھی شامل کر لیں تو پھر آپ اندازہ کر لیں کہ کتنا نقصان ہوا سرکاری خزانے کو بھی اور ہماری سرکاری اور نجی املاک کو بھی. اور اب تک جو اس کیس کی پیش رفت ہے، 80% سے زائد جو شرپسند عناصر تھے ان کو گرفتار کر لیا جا چکا ہے. اور 89 ایسی شخصیات ہیں جو مبینہ طور پہ جو داخلہ حکام بتا رہے ہیں کہ وہ براہ راست ملوث ہونے کے ان کے الزامات ہیں، اور بتایا یہ گیا ہے محکمہ داخلہ پنجاب کی طرف سے اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حکام یہ بتاتے ہیں کہ اس کے والے سے پراپر جو ایویڈنس ہمارے پاس آئے ہیں ان شواہد کی روشنی میں ہم ان کو گرفتار کر رہے ہیں. اور پھر دوسرا اگر دیکھا جائے تو اب تک 3186 افراد گرفتار کیے جا چکے ہیں. آج جو وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی صاحب نے جو پریس کانفرنس کی، ان سے میں نے پوچھا کہ آپ نے تمام سی سی ٹی وی فوٹیج بھی نکالی ہوگی، دیکھا ہوگا، تو کتنی کی شخصیات یا افراد ہوں گے اور وہ کہاں سے آئے؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے ایک تجزیاتی رپورٹ بھی بنائی ہے، اور تجزیاتی رپورٹ میں انہوں نے ایکسپرٹس کو شامل کیا گیا جو سارے معاملات کو دیکھتے ہوں. تو وہ یہ ایکسپرٹس نے ان کو یہ تجاویز دی ہیں کہ جو یہ افراد سرکاری املاک کو نقصان پہنچا رہے تھے، یہ بنیادی طور پہ ان میں کچھ افراد جو کہ مکمل طور پہ تربیت یافتہ تھے اور باقاعدہ ٹاسک لے کر آئے تھے، چاہے وہ سیاسی جماعت کا جو ہے وہ پلڑا اپنے سر پر اوڑھ کر وہاں پر پہنچے یا ان کو بدنام کر رہا یا وہ شامل تھے، وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے، میں کسی سیاسی جماعت کی بات نہیں کر رہا. اور وہ جو شرپسند عناصر تھے ان کی وہی پلاننگ تھی جو کالعدم تنظیموں کی ہوتی ہے، انہوں نے باقاعدہ اس کا نام بھی لیا. پھر وہ یہ بتاتے ہیں کہ 400 شرپسند عناصر جناح ہاؤس کے اندر موجود تھے جی حسن، اور 3400 شرپسند عناصر باہر تھے. 150 سے شروع ہوئے، بڑھتے چلے گئے، اچانک نکلے جس طرح پراپر پلاننگ تھی. یعنی آپ اندازہ کریں ان کو، یہ تو کسی بھی صورت معافی کے مستحق ہے ہی نہیں کہ جو ہمارے جو ہے سرکاری اور عسکری املاک کو نقصان پہنچائے. بڑے سخت فیصلے ہو چکے ہیں. میں آپ کو ایک جملے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ everyone should be fixed. ہر طرح سے ان کو ہر طرح سے سزا ہوگی. اور آئندہ آنے والے دنوں میں ممکن ہے کہ شاید کل ایک نوٹیفیکیشن بھی ہو جائے. اچھا، اور اس میں آرمی ایکٹ کے تحت 59 اور جو 60 کی دفعات ہیں اس کے تحت جب کاروائیاں شروع ہوں گی، کیونکہ سزائے موت ہے، سنسار اور کم از کم عمر قید ان کی سزائیں ہیں، کہ جب عسکری جو املاک ہوتی ہیں، حساس تنصیبات ہیں، جب ان پر آپ اٹیک کرتے ہیں تو ان کے کیا رزلٹ ہوتے ہیں، شاید یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو. یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں نا کہ سیاسی جماعت کو دہشت گرد قرار دے کر اس کو کالعدم قرار جو ہے پابندی لگا دی جائے گی، یہ تو ایک سیپریٹ ایشو ہے. یہ اب معاملہ سیاست سے نکل کر اب یہ مکمل طور پہ ایک یہ سچویشن اختیار کر گیا ہے. وہ اس کا پی ٹی آئی سے کوئی لینا دینا نہیں، بلکہ وہ شرپسند عناصر سے ہے جنہوں نے باقاعدہ ایک ٹاسک لے کر ادارے کو بدنام کیا. معاملہ جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے آگے نکل گیا ہے کہ کسی ایک جماعت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. سعد رسول صاحب، جو صورتحال، جو تصویر کھینچی، حالات کی منظر کشی کی، فیکٹس ہمارے سامنے رکھے حسن نے، اور جو باتیں عدیل وڑائی صاحب نے کی، ان باتوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو لگ رہا ہے کہ صورتحال کسی خطرناک طرف جا رہی ہے؟
کیونکہ جتنا نقصان ہو گیا ہے، جس طرح سے لوگوں کے اعترافی بیان سامنے آ رہے ہیں، جیسا کہ رانا ثناء اللہ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں کہ انہیں جو ہے وہ کہاں سے تربیت ملی، اور پھر انٹرنیشنلی جس طرح سے پاکستان کا امیج جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے، لوگ جو ہیں ہماری ملکی سچویشن کو اور یہ جو قومی املاک کو نقصان پہنچ رہا ہے اسے رپورٹس اس پر اپنے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جس طرح سے پلے کیا جا رہا ہے ان تمام تر چیزوں کے ساتھ. تو معاملہ تو اس وقت سیاست سے کہیں آگے نکل گیا ہے. ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے، ریاست کے لیے نقصان دہ ہو گئی ہے یہ سچویشن. جی رباب، آپ نے بالکل درست فرمایا. اس کے اندر تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ جس جگہ پہ ہم پہنچ چکے ہیں اس کو آپ سیاست سے بھی آگے کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ قانون سے بھی آگے کہہ سکتے ہیں، آئین سے بھی آگے کہہ سکتے ہیں. ہم نے وہ تمام لائنیں کچھ عرصے کے اندر کراس کر دیں جن کا ہمیں پچھلے 70-75 سال میں پاس تھا. جہاں پہ یہ بات درست ہے کہ تمام لوگ جنہوں نے پلاننگ کی، خاص طور پہ جنہوں نے پلان کیا یا لوگوں کو اکسایا یا دیگر چیزیں کی، اور پلاننگ کے ساتھ انٹینشنلی پہلے سے ارادہ کر کے، قانون میں مرڈر میں اس کو کہتے ہیں ملیشس فورتھاٹ، یعنی کہ پہلے سے ارادہ کیا کہ میں یہ فلاں کام کر کے نقصان پہنچاؤں گا. جن لوگوں نے اس طرح کا کام کیا ان کو قانون کی سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے، اور اگر قانون موجود نہیں تو قانون سازی کر کے سزا ہونی چاہیے. اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں. لیکن یہاں سے تھوڑی سی آگے کی بات بھی ہمیں سوچنی چاہیے، اور یہ بات مجھے امید ہے کہ سیریس جو لوگ ریاست میں بھی، سیاست میں بھی، جو پاکستان کی لانگ ٹرم تھنکنگ کر رہے ہیں، وہ اس بارے میں تھوڑا سا سوچیں گے. اب سے پہلے بھی یہ جو بات کی جاتی ہے، یہ بات درست ہے کہ ماضی میں بھی پچھلے 70-75 سالوں میں وہ کام جو پاکستان کا کوئی دشمن نہیں کر سکا وہ ہم نے دیکھا کہ 9 مئی کو ہو گیا. یہ نہیں کہ ہم سے پہلے یہ نہیں کہ اس لمحے سے پہلے کوئی ٹرائی نہیں کسی نے ٹرائی نہیں کیا تھا. دشمنوں نے ٹرائی کیا پاکستانیوں کو فوج کے خلاف، ریاست کے خلاف کرنے کے لیے. بھارت نے کیمپیننگ کی، لوگوں کو پیسے دیے، ماضی میں کامیاب نہیں ہو سکے. آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب نے اپنی جب اریسٹ ہو کے، جب وہ ڈسکوالیفائی ہو کے آئے تھے اسلام آباد سے واپس لاہور، تو گجرانوالہ میں تقریر کی تھی. وہاں پہ سابق چیف جسٹس، سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کے خلاف اکسانے کی کوشش کی. بہت کوشش کی، لوگوں نے باہر نہیں نکلے. لوگ نہ بھارت کے کہنے پہ لکھنے، نہ نواز شریف صاحب کے کہنے پہ نکلے. آپ کو یاد ہوگا کہ پشتون تحفظ موومنٹ کے اندر وہ لوگ جو آج ہماری اسمبلی میں بیٹھے ہیں، محسن داور صاحب کی طرح کے لوگ، انہوں نے لوگوں کو فوج کے خلاف اکسانے کی کوشش کی. فوج کے خلاف لوگ نہیں اٹھے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے فارمر آرمی چیف کے خلاف اکسانے کی کوشش کی، فوج کے خلاف اکسانے کی کوشش کی، لوگ نہیں اٹھے. یہاں تک کہا گیا پشتون تحفظ موومنٹ کے کچھ لیڈرز کی طرف سے کہ امریکہ کو، دیگر کو چاہیے کہ پنڈی کی بامبنگ کریں، کیوں وہ کہیں اور کی بامبنگ کر رہے ہیں. لوگ نہیں نکلے. تو کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ جو 70-75 سالوں میں کسی کے کہنے پہ نہیں نکلے، اپنا پیار افواج کے ساتھ ان کا اس طرح کا تھا، تو کیا وجہ ہے کہ اس وقت غصہ زیادہ ہے؟ جہاں پہ آپ شر پسندوں کو سزا دیں، 100 دفعہ دیں، ضرور دینی چاہیے. ہم سب ساتھ ہیں. اس طرح کے واقعات ملک میں نہیں ہو سکتے، اچھے ملکوں میں نہیں ہوتے. لیکن ساتھ ہی ساتھ عوام کا غصہ سمجھنے کی بھی کوشش کریں. وہ کام جو بھارت پیسے لگا کے نہیں کر سکا، وہ کام جو نواز شریف صاحب نہیں کر سکے، وہ کام جو پشتون تحفظ موومنٹ نہیں کر سکی، جو MQM نہیں کر سکی، جو بہت سے لوگ نہیں کر سکے، کیا وجہ ہے کہ عوام میں غصہ ہے اس بارے کے اندر؟ آج اس غصے کو اگر ہم ایڈریس کریں، اگر ہم جوان، ایک نوجوان 17-18 سال کے کو پوچھیں کہ ٹھیک ہے تم ایک جملہ کہ ٹھیک ہے تم عمران خان صاحب کے ساتھ ہو یا نہیں ہو، نواز شریف صاحب کے ساتھ خلاف ہو یا نہیں ہو، لیکن تم یہ جو کام کر رہے ہو، اتنا غصہ کدھر سے آیا؟ کس طرح عمران خان صاحب یا کوئی اور شخص بھی اس کے رہا ہے؟ اس کو ایڈریس کرنے کی پنجاب حکومت نے ایک بڑا فیصلہ یہ کیا ہے کہ سیاسی سرگرمی کو دہشت گردی میں تبدیل کر کے جو انہوں نے شرپسندی پھیلائی ہے، اس کے والے سے ایویڈنس کے ساتھ تقریباً 39 صفحات پر مشتمل رپورٹ تیار کر کے
الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھجوائی جا رہی ہے تاکہ وہ اس کے تحت کارروائی کرے اور پھر یہاں سے اس پر دہشت گردی والی تنظیم لگا کے اس پر پابندی عائد کرنے کی ابتدا ہوگی اور اس پہ سخت ترین فیصلے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ابتدا کا آغاز ہونے جا رہا ہے جو حکومت کہہ رہی ہے۔ جی عدیل وڑائی صاحب، آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں سعد رسول صاحب جب بھی بات کر رہے تھے، میں سعد رسول صاحب سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا آپ کسی سازش کو 24 کروڑ عوام کے غصے سے ملا رہے ہیں؟ اور یہ چند مٹھی بھر لوگ تھے، یہ اگر پورے ملک میں بھی جو کچھ ہوا ہے ان کو ملایا جائے، اگر ان کو ایڈ کیا جائے تو یہ چند سو یا چند ہزار بنتے ہوں گے، تو اس کو میرا خیال ہے 24 کروڑ عوام کا غصہ قرار دینا اور اس کی وجوہات تلاش کرنے کے پیچھے لگا دینا، جبکہ اس سازش پہ بات کرنے کی بجائے سے عوامی غصہ قرار دینا سعد رسول صاحب مناسب نہیں لگا مجھے۔ ٹھیک ہے، آپ سعد رسول صاحب کی بات سے اتفاق نہیں کرتے۔ اس کے ساتھ ہی بریک کے جانے بڑھ رہے ہیں، بریک سے جب واپس آئیں گے تو مزید بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بات کرتے ہیں انتخابات کی۔ تو آج ترکی میں انتخابات ہو رہے ہیں، تھائی لینڈ میں انتخابات ہو رہے ہیں، ترکی میں زلزلہ بھی آیا لیکن اس کے باوجود انتخابات نہیں رکے اور ترکی کی مثال سپریم کورٹ کے حکم میں بھی سامنے آئی اور آج جو عدالت کا حکم تھا انتخابات کرانے کا 14 مئی کو، تو وہ تاریخ بھی گزر گئی ہے۔ واضح احکامات تھے لیکن اس کے باوجود انتخابات نہیں ہو سکے۔ اب اس کے بعد کیا ہم دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں جو اس کے ذمہ داران تھے جنہوں نے انتخابات نہیں کرائے ان پر کیا نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے، ملکی دیگر معاملات ہیں اس پر بھی بات کریں گے۔ سعد رسول صاحب، معاملہ عدالتی ہے، آپ ہی کی جانب سب سے پہلے آئیں گے۔ بریک پر جانے سے پہلے عدیل وڑائی صاحب بھی آپ کی بات سے اتفاق نہیں کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ایک جتھے یا موب کے تھاٹس کو یا ایکشن کو آپ پوری عوام کا غصہ نہیں کہہ سکتے، اور پھر دوسری طرف جو حکومت نے کیا اسے ہم کیا کہیں گے؟ عدالتی حکم کو نظر انداز کر دیا، آج انتخابات نہیں کرانے تھے، نہیں کرائے، حکومت تو پہلے اس موڈ میں نہیں تھی، کہیں نہ کہیں 9 مئی کے واقعے نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا۔ دیکھیے، حکومت تو جو بھی کر رہی ہے صحیح کر رہی ہے، اب اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ شیر انڈا دے بچہ دے، وہ اس میں تو حکومت 14 مئی عدالت کا حکم سے کیا فرق پڑتا ہے؟ عدالت کے دیگر احکام سے بھی کوئی زیادہ فرق نہیں میرا خیال ہے پڑتا۔ اگر تمام عدالتیں پاکستان کی بھی الیکشن کروانے کو کہہ دیں تو میرا نہیں خیال کہ حکومت کو فرق پڑتا ہے۔ لیکن جو عدیل صاحب نے بات کی، میں بصد احترام اپنے دونوں ہاتھ بھی باندھ کے اور دیگر پاؤں کی انگلیاں بھی ساری باندھ کے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں ہمارے بیورو چیف عدیل وڑائی صاحب سے۔ دیکھیے، میں اور حسن تو شاید چھوٹے سے ادھر ادھر کے رپورٹرز ہوں، عدیل صاحب ہمارے بیورو چیف بھی ہیں اور ایک بڑا امپورٹنٹ رول میڈیا کے اندر ہوتا ہے جس کے طرح آپ کے ساتھ تمام ریاست بھی بات کر رہی ہوتی ہے، سیاست، آپ بیورو چیف ہیں سو آپ کی سب لوگ آواز سنتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ ریاست کو سچ بتائیں، ان کو نہ اس بات کے اوپر لے کے آئیے کہ یہ چند لوگ تھے۔ ٹھیک ہے، جو چند لوگ جنہوں نے یہ کام کیا وہ ٹرینڈ ہوں گے، وہ ملیشس ہوں گے، ان کو سزا دیں، لیکن یہ اس کے پیچھے یہ نہ کہیں کہ عوام میں غصہ نہیں ہے۔ جب تک حکومت کو، ریاست کو یہ بات سچ طریقے سے بتائی نہیں جائے گی کہ عوام میں غصہ ہے سر، اس کو تھوڑا ایڈریس کریں۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ صرف 2000 بندہ ہے، اس کے پیچھے، اس 2000 بندے کے پیچھے ان کی مائیں، بہنیں، باپ، بچے گھر میں، ان میں بھی ایک ایسا ہے جو کہہ رہا ہے کہ امپورٹڈ حکومت مجھے نامنظور ہے۔ آپ مہربانی کر کے اس غصے کو سمجھیں، یہ آپ کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہی یہ ملک چلے گا، ان کو سب کو جیلوں میں ڈال دیں گے، سب کو بین کر دیں گے، سب کو ٹیررسٹ کہہ دیں گے تو اگلے ہفتے کے اندر تو امن آ جائے گا۔ ہو سکتا ہے وہ امن 2-3 مہینے بھی چلے، لیکن ریاست کے لیے اچھا نہیں ہے۔ بیورو چیف صاحب مہربانی کر کے آگے سچ بتائیں کہ یہ صرف 2000 لوگ نہیں ہیں، پاکستان کے ہر گھر میں ایک بندہ اس وقت امپورٹڈ حکومت نامنظور ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ جو عدالتی معاملہ، یہ بھی کوئکلی بتا دیجئے کہ 14 مئی کی تاریخ تو گزر گئی، اب آگے مزید کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، اب عدالت کے پاس چند چیزیں رہ گئی ہیں، اس میں کچھ کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگز وہ کر سکتی ہے، اللہ کرے عدالت کے پاس اب کنٹیمپٹ کے علاوہ وہ خود چیف جسٹس صاحب اور باقی جج صاحبان
ایک ایک ڈنڈا پکڑ کے تو لوگوں سے کام نہیں کروا سکتے، نہ ہر پولنگ اسٹیشن پہ خود کھڑے ہو سکتے ہیں کہ چلیے آئیے الیکشن کروا لیتے ہیں. انہوں نے ریاست کے اداروں سے ہی کروانا ہے، اور عدالت کے پاس جب بھی اس کا حکم نہ مانا جائے تو آرٹیکل 204 کے اندر کنٹیمپٹ کی پاور ہے، کوئی بندوق چلانے کی پاور تو اور ہے نہیں. ٹھیک ہو گیا. عدیل بھائی صاحب آپ کی جانب آئیں گے، جواب ذرا مختصر رکھیے گا. اب جو معاملہ جس طرف جا رہا ہے، 14 مئی کی تاریخ بھی گزر گئی، 9 مئی کے واقعات کے بعد ملک میں کیا صورتحال چل رہی ہے، ان تمام واقعات کو دیکھتے ہوئے اگر ہم بات کریں حکومت کی عدالتی جنگ کی، وہ کس طرف جاتی بھی آپ دیکھ رہے ہیں؟ عدالت کی طرف سے کیا فیصلہ آ سکتا ہے، اور ملکی حالات مزید آپ کتنے خراب یا بہتر ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں مستقبل میں؟ دیکھیں ابھی تو کوئی سٹیبلٹی آتی دکھائی نہیں دے رہی سیاسی طور پر، اور حکومت ابھی یہ جو کچھ پچھلے دنوں ہوا اس کے بعد تو بالکل ہی اگر کوئی چانسز تھے بھی تو ظاہر ہے ساتھ ساتھ اس کا ایک تو فوجداری جو اس کا ایک جو کرمنل پہلو ہے اس میں تو وہ کارروائی ہوتی رہے گی. ہم جب وہ 1000 بندہ اریسٹ ہو جائے گا کیا عوام سیٹسفائی ہو جائے گی؟ کیا ریسٹ آ جائے گا اس ملک میں؟ کیا لوگوں میں غصہ نہیں ہے؟ دیکھیں آپ دو چیزوں کو ساتھ رسول صاحب آپ ماشاءاللہ بڑے مایا ناز وکیل ہیں، اب دو چیزوں کو مکس کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے جو آپ فرما رہے ہیں. ہم پہلے جس پہ بات کر رہے تھے اب آپ بالکل ایک اور ایشو پہ بات کر رہے ہیں نا، آپ دونوں چیزوں کو مکس نہ کیجئے. جو 500 بندہ ہے اس کو سزائے موت دے دیں، لیکن بتائیں لوگوں کو کہ عوام غصے میں ہے، جی عدیل بڑائی صاحب ٹھیک نہیں کریں گے تو نہیں ٹھیک ہوگا. سعد رسول صاحب اس کے لیے اپنے ٹائم پر جب جنرل الیکشن ہوں گے تو عوام کے پاس ہی پاور ہوگی نا، تو عوام نے اپنا غصہ وہاں نکالنا ہے. اگر عوام کو حکومت پہ غصہ ہے، حکومت سے مطمئن نہیں ہے، تو وہ انتخابات حکومت کہہ رہی ہے اکتوبر میں ہوں گے. ٹھیک ہے، حکومت کا ایک موقف ہے کہ جی اسمبلیاں جو ہیں 2 اسمبلیاں ہیں اس میں حکومت کی بات ٹھیک ہوگا. سعد رسول صاحب بات کرنے دیجئے عدیل بڑائی صاحب کو. مجھے پروگرام میں آگے بھی بڑھنے کا بیک ٹو بیک سوال کرتے جائیں گے تو پھر مجھے موقع نہیں ملے گا حسن کے پاس بھی جانے کا. جی سوری یہ سعد رسول صاحب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس وقت کیا حالات ہوتے ہیں. ابھی تو حکومت یہی دعویٰ کر رہی ہے، الیکشن کمیشن نے تو یہی تاریخ دی ہے، اگر ان کی بات کو مانا جائے تو پھر تو یہی بنتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس میں جو آپ فرما رہے ہیں جی، جو کنٹیمپٹ والی بات آپ کر رہے ہیں نا جی، دیکھیں اس میں حکومت کے پاس ایک بہت بڑی پاور ہے پارلیمان کی پاور، جس کے پاس بڑی سیاسی طاقت ہے، اور ابھی تک حکومت جو رجسٹ کر رہی ہے اسی کے سہارے کر رہی ہے. ٹھیک ہے، آگے کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ وغیرہ اگر شروع بھی ہوتی ہیں تو حکومت نے بھی اس کا حل تلاش کر کے رکھا ہوا ہے. اس کے لیے انہوں نے پارلیمنٹ کو شیلڈ کے طور پہ استعمال کرنے کا فیصلہ حکومت کے پاس ایک پارلیمان کی پاور ہے اور وہی تمام مسائل کا حل ہے. حکومت کی نظر میں جو مشکلات آئیں گی پارلیمان میں حکومت کی طرف سے ان مشکلات سے نمٹ لیا جائے گا. حسن آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت مزید کیا کرنے کے موڈ میں؟ الیکشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، الیکشن کے حوالے سے کیا حکومت کوئی آپ کو پریپیئر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ ابھی نہیں تو اب سے کچھ دیر بعد، یا پھر اب جب جنرل الیکشنز بھی ہونے والے ہیں اس کے لیے بھی حکومت کوئی تیاری کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے سوائے اس کے کہ کسی ایک جماعت کو کالعدم قرار دیا جائے؟ دیکھیں اقتدار چھیننے اور بچانے کی جو ہے وہ کوششیں جاری ہیں، اور وہی کھیل ہے، وہی ڈرامہ ہے، وہی تماشا ہے جو اب عروج پر پہنچ چکا ہے. اب تو پارلیمنٹ اور عدلیہ کے درمیان جو محاذرائی اور لڑائی ہے وہ مزید بڑھتی ہوئی دکھائی دے گی. اور مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح ابھی بتا رہے تھے کہ پارلیمنٹ، عدیل بڑائی صاحب کے پارلیمنٹ کا ایک مضبوط کارڈ ان کے پاس موجود ہے. اگر ان کو توہین عدالت پر عدالت عالیہ، عدالت عظمیٰ بلاتی ہیں کہ آپ آئیں، سپریم کورٹ کہتی ہے کہ آپ آئیں وزیر اعظم صاحب کو طلب کر لے اور توہین عدالت کے لیے، تو میرے خیال میں وہ نہیں آئیں گے. وہ اس لیے نہیں آئیں گے کیونکہ وہ پہلے ہی آرڈر مان رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم 4-3 کو مانتے ہیں، آپ 2-3 کا فیصلے کو لے کے بیٹھے. اگر وہ نہیں آتے اور پارلیمنٹ کا اجلاس بلا لیتے ہیں تو پھر وہاں پہ ایک نئی جو ہے وہ محاذرائی جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. اور اگر چلے جاتے ہیں اور وہاں پر توہین عدالت لگ جاتی ہے تو پھر نیا وزیر اعظم کوئی آ جائے گا، بلاول بھٹو زرداری صاحب آ سکتے ہیں یا شاہد خاقان عباسی صاحب آ سکتے ہیں.
مطلب کہ کوئی اگلا وزیر اعظم آ جائے گا، لیکن الیکشن کرانے کے حوالے سے ان کے پاس کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے، گراؤنڈ پہ ان کے پاس کوئی سچویشن نہیں ہے۔ آپ نے آئین کی خلاف ورزی کر لی، اسمبلی کی تذلیل کر دی، ان کو بے توقیر کر دیا، ریاستی اداروں میں تصادم کروا دیا، آپ نے سفارتی سطح پر تعلقات خراب کر دیے، معاشی صورتحال کو دانستہ طور پر خراب کر دیا، آپس میں تقسیم در تقسیم کر دی، عدالت میں آپ تقسیم کر کے بیٹھ گئے، اداروں میں آپ نے تقسیم کر دی، آپ نے بیوروکریسی میں تقسیم کر دی، آپ نے کوئی کام نہیں کیا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں، نہ آپ کے پاس پرفارمنس ہے، نہ آپ کے پاس بیانیہ ہے، نہ آپ ڈیموکریسی کے حوالے سے کام کر سکے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، آپ نے اپنی جماعت کے اندر جمہوریت کو پروان نہیں چڑھایا، آپ کس طریقے سے عوام میں کیا لے کے جائیں گے؟ آپ لے کر جائیں گے کہ ہم نے معاشی حالات اتنے خراب کر دیے کہ ہم نے 9 مہینوں میں ہم سے آؤٹ آف کنٹرول ہوگی سچویشن، عوام آپ کچھ نہیں دے سکے۔ آج یہ بات کریں رانا ثناء اللہ صاحب، آج بھی انہوں نے پریس کانفرنس میں ایک بات کہی ہے، ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہتے ہیں ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے۔ تو ان سے درخواست یہ ہے کہ جائیں عوام کی عدالت میں۔ آپ عوام کی عدالت میں جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کس کے ساتھ ہے۔ وہ الگ چیز ہے کہ عمران خان کو جتنے بھی انہوں نے کاٹ کے لے اس سے فائدہ ہوا، لیکن عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد جو کچھ ہوا اس سے عمران خان کی آئندہ آنے والے دنوں میں پاپولیرٹی کا گراف بڑھے گا نہیں بلکہ کم ہوگا، کیونکہ عوام میں اس سچویشن کو لے کر ان میں غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ ہی بریک کی جانب بڑھیں، واپس آئیں گے، مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ملک میں اس وجہ صورتحال چل رہی ہے اور جو معاملہ چل رہا ہے عدالتوں میں، عمران خان صاحب کو جو ریلیف ملا ہے، حکومت اس سے اتفاق نہیں کرتی اور تنقید بھی کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی حکومت کل جو ہے احتجاج کرنے کا ارادہ بھی رکھتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے اعلان کیا کہ ڈی چوک پر ہی احتجاج، ریڈ زون پر احتجاج کیا جائے گا۔ آپ کی جانب باتیں عدیل وڑائی صاحب کوئکلی رسپونڈ کیجیے گا۔ کچھ ایسی خبریں بھی ہیں حکومتی ذرائع سے کہ دفعہ 144 کا جو نفاذ ہے اس میں کچھ نرمی کرنے کی حکومت جو ہے ارادہ رکھتی ہے، یہ پیغام کیا جائے گا؟ دیکھیں، پھر یہ جواز ختم ہو جائے گا نا کہ اگر خود آپ نے ایک ریاست کے ادارے کے خلاف احتجاج کرنا ہے، اس کے لیے آپ دفعہ 144 نرم کر رہے ہیں یا اس کو معطل کر رہے ہیں جی، اور جب عمران خان یا کوئی دوسرا اس طرح کرے گا اس کی مرتبہ دفعہ 144 لگ جائے گی، تو مشکل فیصلہ ہے حکومت کے لیے۔ ابھی یہ مولانا کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس معاملے کو، اب سپریم کورٹ سے ڈی چوک تو جا چکا ہے کہ اس کو ریڈ زون سے باہر لے جایا جائے، تو ابھی جو انتظامیہ کو انہوں نے درخواست دی تھی، اس درخواست پہ انتظامیہ نے کچھ دیر کے لیے اس کو مؤخر کر دیا ہے، کچھ دیر کے لیے اسے مؤخر کیا ہے۔ حسن، آپ کیا صورتحال بنتی بھی دیکھ رہے ہیں؟ حکومت جو ہے خود ہی احتجاج کر رہی ہے، خود ہی مشورہ دے رہی ہے کہ جناب اسے جو ہے ریڈ زون سے باہر منتقل کر دیا جائے، یہ احتجاج کتنا فائدہ مند ہوگا حکومت کے لیے یا نقصان دہ؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کے خلاف اس طرح کا جو ہے وہ دھرنا دینے کا اعلان بنیادی طور پر حکومت نے جلتی پر تیل ڈالنے کے کام مترادف ہے۔ نہ ان کے پاس بیانیہ ہے، نہ پرفارمنس ہے، نہ اکنامک پلان ہے، بیڈ اکنامک پرفارمنس، آئین سے کھلواڑ کر لیا، پارلیمنٹ کو انہوں نے غلط جو ہے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر لیا، تذلیل اس کی کر دی، اس کو اس کے ساتھ تماشا بنا دیا، توہین عدالت لگنے کا خدشہ، عمران خان کو ریلیف دینے پر احتجاج۔ آپ خود ہی دیکھ لیں کہ یہ پھر کیا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ چاہتے ہیں کہ جو عدلیہ ہے اس کے خلاف بھی ہم ایک نیا محاذ شروع کریں، ایک طرف ایک اور محاذ شروع ہے، دوسری طرف حکومت ایک اور محاذ شروع کر کے۔ آپ کی جانب آتے ہیں، حکومت جو کر رہی ہے، احتجاج کر رہی ہے، یہ احتجاج جو ہے کیا گل کھلائے گا؟ اداروں کے خلاف حکومت خود ہی جا رہی ہے، دوسری طرف دوسری جماعتوں کو جو ہے تنقید کا نشانہ بناتی ہے اسی بات پر۔ میں آپ کی اجازت سے عدیل وڑائچ صاحب کی بات سے ایگری کرنا چاہتا ہوں کہ بڑا یہ تو 24 کروڑ عوام، وہ 2000 بندہ جو 9 مئی والا نکال دیں تو باقی 24 کروڑ عوام تو مولانا کے ساتھ ہے۔ اگر یہ آ گئی ڈی چوک کے اندر تو کتنا مسئلہ پڑے گا، ہر گھر اس کے لیے امڑ آئے گا پاکستان سے۔ عدیل صاحب بالکل صحیح بات ہے، ہمیں اس کو روکنا چاہیے۔ کوئی ہلکے کو ترلا شرلا کرتے ہیں مولانا صاحب کا کہ یار یہ جو 24 کروڑ عوام ہے تیرے ساتھ چل پڑے گی، ایسے نہ کر یار، خدا کا واسطہ ہے پاکستان کو چلنے دے تھوڑا سا۔ میں عدیل صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔